बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज गुफ्तगू करेंगे औरत की असल कामयाबी क्या है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की गर्ल्स और ख़ास तौर पे मेरे सर्कल में बहुत सी ऐसी गर्ल्स मौजूद हैं जिनके साथ मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से इस टॉपिक पे बात होती रहती है। वो पूछते रहते हैं, रहनुमाई लेते रहते हैं, तो हमेशा वो सवाल करते हैं, सर हमें समझ नहीं आती, ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में जब आपका मीडिया एक माइंडसेट बना रहा हो कि औरत की असल कामयाबी क्या है, और पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ़ एनजीओज़, मुख्तलिफ़ लोग इस पे बाकायदा वर्किंग कर रहे हों कि ख़ातून औरत का जो असल किरदार था, जो उसकी असल डोमेन थी, उससे हटा के उसको एक और तरफ ले जाया जा रहा है। तो हमेशा मेरे से सवाल भी होता है, आज उन सब के लिए ये जवाब भी है एक वीडियो की सूरत में, और रहनुमाई भी करना चाहता था अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने मुताले के मुताबिक उस चीज़ को। तो हमेशा सवाल होता है कि औरत की असल कामयाबी क्या है? तो याद रखिएगा, औरत देख लें, जैसे अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की, तो समझने की ज़रूरत है कि मर्द और औरत 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जो इंसान दोनों, जिसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, चाहे मर्द है, औरत है। अब इसको तख्लीकी तौर पे, फ़ितरी तौर पे, नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात ने जो तख्लीक किया वो मुख्तलिफ़ किया, एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। वो जिस्मानी तौर पे देख लें, ज़ाहिरी तौर पे, या उसको अंदरूनी तौर पे, जिस हवाले से देखें, उनका स्ट्रक्चर, उनकी जिसामत, उनके बाकी सारी चीज़ें, अज़ा वग़ैरह सब कुछ अल्लाह ताला ने दोनों को मुख्तलिफ़ पैदा किया और दोनों की डोमेन को मुख्तलिफ़ रखा। अब क्या हुआ, ये मैं कुरान पाक की आप कह लें कि उसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ और आप तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, जो आज हमारे माशरे सोसाइटी में बिल्कुल अपोज़िट साइड पे चल पड़ा है। तो इस चीज़ को देखें कि दोनों की डोमेन मुख्तलिफ़ है, दोनों को अल्लाह ताला ने तख्लीक अलग किया है, फ़ितरी तौर पे। एक फ़ितरत तख्लीक करती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मछली है, शार्क की मिसाल ले लें, मछली है, समुंदर के अंदर तैरती है। अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक किया, वो उसके उसके उसका जो तख्लीकी तौर पे उसको जैसा बनाया ना, वो समुंदर के अंदर तैराकी कर सकती है। अब वो समुंदर से बाहर आए तो मर जाएगी। इसी तरह आप शाहीन को देख लें, वो आसमान में उड़ता है। अब उसको पर दिए, इंसान के अंदर तो पर नहीं है ना, वो नहीं उड़ सकता, जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कुछ कर ले। तो अल्लाह ताला ने तख्लीकी तौर पे उसको ये वाली जो है सिफ़त या खूबी दी। अब इसी तरह आप शेर ले लें, जंगल का बादशाह होता है, अल्लाह ताला ने उसको एक मज़बूत जानवर बनाया, एक शक्ल सूरत से भी और तख्लीकी हवाले से, जिस्मानी तौर पे भी, और उसके बाकी जो उसकी जिस्मानी स्ट्रक्चर होता है बाकी मामला से। अब औरत और मर्द भी इसी तरह 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने जिनको तख्लीक किया। अब इस चीज़ को समझते हुए अब इससे थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अब उनकी डोमेन्स को कैसे वाज़ह करेंगे? आज ये सवाल उठता है और मुझसे भी सवाल किया जाता है, और मेरे सामने बहुत सी गर्ल्स स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ की और अपनी जो ज़िंदगी में प्रैक्टिकली, सर हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा विज़न है। मैं पूछता हूँ विज़न क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, टारगेट? बहुत बड़ा विज़न है। क्या? सर मैं बिज़नेस वूमेन बनना चाहती हूँ। सर मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ। सर मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। सर मैं अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सर मैं ये करना चाहती हूँ। मैं उस ओहदे, उस मकाम तक जाना चाहती हूँ। सर मैं ये बनना चाहती हूँ। यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो दुनिया के मामलात के हिसाब से आप आजकल देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हर जैसे लड़कों ने अपना एक टारगेट सेट किया होता है, इसी तरह ख़वातीन ने भी अपना एक टारगेट सेट किया होता है, और ख़ास तौर पे एक एक ज़ेन माइंड सेट बनाया जा रहा है कि कामयाबी असल उसकी है क्या? यानी कामयाबी इसको समझते हैं कि वो किसी बड़े ओहदे पे पहुँच गई, किसी बड़ी बिज़नेस वूमन बन गई, कि कोई बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर लिया, कोई बहुत बड़ा ओहदा ले लिया, कोई बहुत बड़ी डिग्रियाँ लेके एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया। तो हम इसको आज कंसेप्ट दे रहे हैं कामयाबी का, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने दोनों को तख्लीक किया, फिर दोनों को किस कैटेगरी के लिए ज़िम्मेदारियाँ दी, जो दी अल्लाह ताला की ज़ात, यानी कि इंसान को ज़िम्मेदारियाँ दे रहा है। अब देखें, मर्द था, आप अपनी ईमानदारी से देखते जाएँ इस चीज़ को, तख्लीकी तौर पे जब तख्लीक किया, मर्द को मैनेजर बना दिया घर का। मैनेजर कैसे? कि वो मैनेज करने वाला है ज़िंदगी की। दीन इस्लाम ये कहता है, इस कंसेप्ट को समझना होगा कि मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो कमा के अपनी ज़िंदगी की, उस औरत जो उसके घर में बीवी की सूरत में है, माँ की सूरत में है, बेटी की सूरत में है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करे, कमा के लाए,
اس کی تمام ضروریات، پھر اس کے آگے سہولیات آ جاتی ہیں، ضروریات اس کی پوری کرے، زندگی کی جو بھی بیسک نیڈز ہیں وہ مرد کی ذمہ داری ہے پوری کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، یہ دین کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی ہے اس مرد کی، کیونکہ تخلیقی طور پہ اس کو مضبوط بنایا، اس کو سربراہ بنایا، اس کو بتایا کہ تم نے یہ سارا اس کو پرووائڈ کرنا ہے۔ عورت کو کیا ذمہ داری دی؟ مینیجر کی، یعنی وہ مینیج کرنے والی ہے، وہ سسٹم کو چلانے والی ہے، وہ تمہارے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی ہے، وہ تمہارے گھر کی بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی، ان کی پرورش کرنے والی۔ اسی لیے تو اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی۔ جنت کس وجہ سے رکھی؟ کہ ماں ہی کنٹریبیوٹ ادا کرتی ہے اپنی اولاد کو بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی، یعنی چاہے تو اسے جہنم کا راستہ دکھا دے، چاہے اسے جنت کا راستہ دکھا دے، یعنی جس طرح کی اس کی تربیت کرے گی، جس طرح کا اس کو انسان بنائے گی، ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اس کو کریٹ کرتی ہے یا اس کو وہ جہنم کے راستے پہ چلاتی ہے، ایک برا انسان پیدا کرتی ہے۔ اس لیے تو نیلسن منڈیلا نے بھی کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ تو ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے آج جو سوسائٹی میں خاص طور پہ خواتین کو یہ مائنڈ سیٹ دے دیا، کامیابی اس صورت میں ہے، ہر بندی جس کو دیکھتا ہوں وہ یہ اس بات میں، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ٹھونس دی گئی ہے، بٹھا دی گئی ہے کہ کل کو تمہارے گھر میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے، لڑکا تمہیں ضرورت تمہاری پوری نہ کرے، وہ تمہارے ساتھ ایسا کرے، تمہیں خود انڈیپینڈنٹ، یعنی پہلے ہی کہیں نہ کہیں لاشعور میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ کل کو تمہیں خود انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ ہم یہ اس کو تصور میں کہیں نہ کہیں دے رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا خلاص ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جو ہم اس کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں۔ خدا کی بندی، تمہارا تو یہ وے ہی نہیں تھا، یہ پہلو ہی نہیں تھا جس پہ تم نے کام کرنا تھا، تم نے تو پہلو اس پہ کام کرنا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا، میرا یہ کنسرن نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی اس چیز کے خلاف ہوں، میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لڑکی یا خاتون کو، عورت کو پڑھاتے ہیں تو پوری فیملی کو پڑھاتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھائیں، ایجوکیٹ کریں جہاں تک کر سکتے ہیں، اس کو تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، کیونکہ ضرورت ہے اس چیز کی، سوسائٹی میں ضرورت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو مقصد اور پرپز اور ٹارگٹ نہ سیٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی کا یہ ٹارگٹ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ماں باپ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، بچی ڈگری لینے گئی ہوتی ہے، ڈگری حالانکہ ایک گریجویشن ہوئی ہے، پھر کہے گی میں نے ماسٹر بھی کرنا ہے، پھر میں نے کہنا ہے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، میں نے اپنے ٹارگیٹس، اپنے خواب پورے کرنے ہیں، حالانکہ اس کا رشتہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آگے ڈگریاں اور وہ ساری چیزیں، یاد رکھیے گا اس سے وہ آپ کا پرپز، وہ آپ کی لائن ہی نہیں تھی۔ یعنی آپ سمندر سے باہر نکل کے، مچھلی باہر نکل آئے تو وہ مر جائے گی، اس کا بنیادی کردار جو تھا وہی ختم ہو گیا، یعنی ہم اپنے بنیادی کردار سے ہی ہٹ گئے۔ اس لیے آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کی سادہ سی یہ مثال لے لیں، کیا مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی اس کو پیٹ میں رکھ سکتا ہے 9 ماہ کے لیے؟ مرد کا یہ کردار ہی نہیں ہے، یہ عورت کا کردار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ کیا مرد بچہ ڈلیوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، عورت کرتی ہے۔ رب نے ایک تخلیقی طور پہ اس کو یہ ایک وے دیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے الٹ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ خلاص بیٹھ گیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے، سکسیسفل کرنا ہے، تو وہ پیسہ کما کے کسی بڑے عہدے پہ پہنچ کے کوئی ڈگریاں لے کے۔ اللہ کے بندوں، اگر آپ اس معاشرے کو اچھے انسان، اچھے لوگ دینا چاہتے ہیں تو پھر عورت کو، خواتین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور جو اس کی اصل ڈومین ہے، اور مرد کو احساس دلانا ہوگا، مرد کو بتانا ہوگا کہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ایک احسان کر رہی ہے، اگر وہ کماتی ہے تو وہ تم پہ احسان کر رہی ہے۔ ہاں، گھر میں مشکل حالات ہو سکتے ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، معاشی طور پہ تنگی ہو سکتی ہے، اگر وہ کام کرتی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے تم پہ۔ وہ اپنی مرضی سے تمہیں پیسے دے نہ دے، لیکن یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن تو اس کا وے تھا، جس پہلو پہ اس نے کام کرنا تھا، وہ اصل کام یہ تھا جس پہ توجہ ہونی چاہیے تھی۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی شادی ہو تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں صبح سے شام تک بچے کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ہر ضرورت، جیسے ہی وہ روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو بھوک لگی ہے، ماں سمجھ رہی ہوتی ہے، باپ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھتا، بعض اوقات اس کو نہیں
پتہ چلتا، ساری ساری رات جاگ کے اس کو جناب اس کی سائڈ چینج کر رہی ہوتی. کون کرتا ہے؟ باپ تو نہیں کر رہا ہوتا، ماں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک کردار ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پہ ڈالا ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کا اصل وے تھا. اگر آج خواتین پلٹ کے یعنی مقصد ٹارگٹ سیٹ نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھائیں نہیں، پڑھائیں، اعلیٰ درجے تک پڑھائیں، زندگی میں ہر شعبے تک جائیں، لیکن اس کے ساتھ یعنی فرسٹ پریفرنس پہ جو پہلی پریفرنس ہونی چاہیے وہ آپ کی اولاد کی تربیت، آپ کی اولاد کی ذمہ داری، آپ کی اولاد کی گھر کی ذمہ داری، اپنے ہسبینڈ کا خیال، وہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے، آپ کے پاس اچھی ڈگری ہے، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ کچھ بھی بن گئے ہیں، تو وہ سوسائٹی کو فائدہ دینے کے لیے آپ پریکٹیکلی اپنا میدان میں اتریں اور اپنا پورا کردار ادا کریں. میں اس چیز سے منع نہیں کرتا، کہتا نہیں ہوں کہ میں یہ اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ اس کو ٹارگٹ سیٹ کر لیں، اس کو اپنی زندگی کا پرپز اور مقصد بنا لیں اور اپنے لاشعور میں لا کے بٹھا دیں کہ میرا تو پرپز مقصد یہ ہے، کل کو میری زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے جو فیوچر میں ہونا ہے. آپ اس کو اپنے لاشعور میں لا کے ایک سوالیہ نشان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ڈپریشن میں لے جائے گا، جو آپ کو ڈسٹرب کرے گا ہمیشہ. اس لیے اس چیز کو سکپ کر دیں اور ہمیشہ اس چیز کو رکھیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ مینیجر کا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام مینیجر کا ہے، بلکہ پرووائڈر کا کام جو ہے وہ آپ کا مرد ہے. پرووائڈ کرے گا تو وہ آپ کا مرد ہے، چاہے آپ کا باپ ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا اور مینیج آپ کریں گے، اپنے گھر کو بھی، اپنے بچوں کو بھی ایک اچھا انسان بنائیں گے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو دین نے آپ کو دی ہے، لیکن آپ اس سے ہٹ گئے ہیں. جیسے ہی یہ ہٹے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ کردار ہٹا ہے، آج آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے کیسے کیسے ارسطو پیدا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات جنم لے رہے ہیں. ہم ہمیشہ واقع پہ بات کر لیتے ہیں، ایشو پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کی اصل جو محرکات ہوتی ہے، جو اس کی جڑ ہوتی ہے، اس تک نہیں جاتے. تو میں نے آج آپ کو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں تخلیق کیا اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی اصل ذمہ داری، اصل جو آپ کا کردار تھا وہ یہ تھا. اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں کرتے ہیں، جو احسن طریقے سے آپ ایمانداری سے اس چیز کو سر انجام دیتے ہیں، تو وہ آپ کا احسان ہے اس مرد پہ بھی، اس معاشرے پہ بھی، وہ ایک آپ کا اچھا کنٹریبیوشن ہے. علاوہ پہلی ترجیح آپ کی وہ آپ کی فیملی، آپ کا گھر، آپ کا ہسبینڈ، آپ کے بچے، ان کی ذمہ داری ہے. اگر آج ہم اپنے اس کرائیٹیریا میں یا اپنی فیلڈ میں آ جائیں اور وہ کنٹریبیوشن دینا شروع کر دیں تو کہاں سے کہاں ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور کیسا کردار، کیسے لوگ جنم لیں گے، کیسا معاشرہ پیدا ہوگا. اور ماں اصل وہ پھر ماں کے جو قدموں کے تلے جنت ہے وہ بھی حق ادا کر سکے گی اور ماں بھی ایسا معاشرہ پیدا کر سکے گی. اور نیلسن منڈیلا جو بات کی تھی کہ اچھی مائیں دو تو معاشرہ اچھا دیتا ہوں، تو وہ ایک ہمارا اچھا معاشرہ پیدا ہوگا اور ہم مثبت کردار کی طرف جائیں گے، مثبت رول کی طرف جائیں گے، معاشرے میں پازیٹیوٹی آئے گی، معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کرے گا. تو آج یہ میرا ایک جو ہمیشہ سوال ہوتا ہے اور ہمیشہ لوگ مجھ سے پوچھتی ہیں، اسٹوڈنٹس خاص طور پہ، اور بہت سے لوگ میرے سے اس بات پہ بحث بھی کرتے ہیں، تو بات مقصد پہنچانے کا تھا کہ یہ سارا وہ کردار ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی، اس کو اپنے شعور میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.